अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो क्यों नहीं लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूंगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगी। उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूंगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूंगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो, इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दी, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया। इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो? मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम लोगों का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में है। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। समी ने कहा 50 लाख बोलना है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे शायद पढ़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज हो गई है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके जिंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए कम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है।
یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل بالکل ڈفرینٹ ہے. زیادہ پریشان ہوگی، میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے. سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی. میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے. تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا. میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی. اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی. سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی. اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں. اللہ میرا عمرہ نصیب نہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی. میں وہاں پر گئی ہوں، میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے. میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں اللہ، میرا نکاح ہو گیا. پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک، لیکن اب اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتی. اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک، تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے. پھر بھی میرے اندر محبت تھی، میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید تھی میرے اندر. میں واپس آئی ہوں، میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں. سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں. تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کماتا، صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، لائیو پہ بیٹھتے تھے سمی، جس سے لائیو سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بس اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرے. تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنے برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن دوست کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی. ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی، ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی. اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا. شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا. میں نے ان کو پیمنٹ دی. لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا کیونکہ میرا شوہر تھا. پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ سکیم ہوا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بوجھے اس پہ لعنت ہو اللہ کی. چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے. مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا. میں شرمندہ خود ہوتی تھی، میں کیا بات کروں. اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں. میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں. صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں. صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا، یہ بہت ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے. اس کے بعد میرا برتھ ڈے ہے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا. میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا. سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے. جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی. یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے شرمندہ کر. لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے. یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر، اونچا اونچا روتے تھے اور میرا دل پھٹتا تھا. میرا شوہر رو رہا ہے تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے. میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی، میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح. ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں. برتھ ڈے بھی میں نے کیا. انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے. اور وہ پروموشن بھی میں نے کی، اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں. برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے. میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں. ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری تھی 2 ٹکے کی، تم ٹک ٹاکر تھی، تم یہ تھی، تم وہ تھی، یہ ساری باتیں میں سنتی آئی ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحر کو کبھی منع نہیں کیا، سمی نے مجھے واقعی کبھی منع نہیں کیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے. سمی نے مجھے پش کیا سوشل میڈیا پہ کام کرو. کیوں پش کیا ہے؟ کیونکہ جب میں کماتی تھی آدھا سمی لیتے تھے. سمی نے اگر میرے ساتھ ولاگس کیے ہیں، سمی نے ولاگس کے آدھے پیسے مجھ سے لیے ہیں. سمی مجھے کہتے تھے تم فلوپ لڑکی ہو، تم فلوپ ہو جس سے میں نے شادی کر لی ہے.
फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया है, तुमने मुझे क्या दिया है। ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीजें हुई है ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वही चीजें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था, इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो, मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूंगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहने का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूंगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊंगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे, जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने जलील करने लगे, तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे, तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियां। आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। मुझे रोना आ गया। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे, और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई, उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को, मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने कहा समी सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी मेरे इधर पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली दे के कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी जिंदगी अकेले सर्वाइव करना है उसके साथ।
اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, میں نے اپنے گھر جانا ہے, میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ, ہم نہیں ڈرتے کسی سے, ایس ایچ او کو بلاؤ, ایس ایس پی کو بلاؤ, جس مرضی کو بلاؤ, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے, سمی اندر آیا. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا, میں اپنے پیو کا نہیں, میں نے تمہیں تھانوں میں کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ, تمہیں ننگا نہ کر دیا, اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا, تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سمی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی, مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے, کوئی بات بھی نہیں ہے, آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی, اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں, 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے, سمی کا بھائی تھا, سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ عورتیں ہیں, میری ماں کو بیچ میں, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, تو مشہور زمانہ بدنام عورت ہے. سر آپ کو نہیں پتا, میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے, ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں لیکن کارڈ نہیں کھیلتی, میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں خلا لے کر آئی تھی, اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ, میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی, پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی, میری ماما مجھے لینے آئی تھی, اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے, بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے, گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو, یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں, میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے تم بہت لالچی انسان ہو. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ, میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی, پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی, میری ماما مجھے لینے آئی تھی, اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے, بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے, گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو, یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں, میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے تم بہت لالچی انسان ہو. اس کے علاوہ میری ماں نے کوئی ورڈ بولا ہو نا تو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہوگی, اس کے علاوہ میری ماں نے کچھ کہا ہو. میری ماں نے صرف کہا تم بہت لالچی انسان ہو, بس. انہوں نے اتنی گالیں دی, اس کی ماں نے کہا جان دے سمی, لعنت بھیج, ہن نہ رکھی انو, جان دے انو, ہن نہ رکھی. میں چلی گئی, میں باہر نکلی ہوں, سمی نے میرے ہاتھ سے چابی کھینچی ہے گاڑی کی, ادھر دو نہیں دوں گا. اور کیونکہ الماری میں میری کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, الماری کی چابی میرے ہاتھ میں تھی, چابی کھینچی میرے سے, میں وہاں سے چلی گئی. پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سامان اٹھا کر لے گئی ہے, زیور بھی اٹھا کے لے گئی ہے چیزیں, میں اس بات پہ بالکل وہ نہیں کرتی کہ میں نے سامان نہیں اٹھایا. میں نے اپنا سامان اٹھایا اس گھر سے, بالکل اٹھایا, لیکن میں نے اپنا 40% اس سامان اٹھایا, وہ بھی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مرزا انجم کو, اس نے کال کی جنت کے فادر کو, میں نے کال کی اس لیے کیونکہ مجھ سے بہت بدتمیزی کر رہا تھا, میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا, میرے باپ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ اس کے فادر, اس کے ماموں سارے ان کے تھے, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلی میری ماں تھی, بس کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ذلیل کیا. پھر میں ان کو کال کی, مجھے سامان نہیں اٹھانے دے رہے. اس نے مجھے 40% سامان اٹھانے دیا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے گھر اس کا کچھ نہیں ہے, یہ صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھر میں کچھ ان کا نہیں ہے, ایک فریج, ایک اے سی کے علاوہ, اور ایک واشنگ مشین کے علاوہ ان کے گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. سارا سامان میرا ہے. میں کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے گئی تھی, کیونکہ جب انہوں نے گھر میں نے ان کا شفٹ کروایا تھا, جب ہماری شادی ہوئی تھی, کیونکہ ان کا گھر چھوٹا تھا, تو میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کر لے کر گئی تھی. میں ان کے گھر رکھا تھا کہ ابھی یہ رکھو, میں بعد میں اور لے کر آؤں گی. میں نے پورا گھر سجایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے, یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا کوئی سامان ہمارے گھر نہیں پڑا. میں کہتی ہوں کہ لعنت اس پہ جو دوبارہ سامان کی بات کرے. میں کہوں گی ٹھیک ہے, کیونکہ تب معاملہ میرا نہیں ہو جائے گا, میرا ان کا ختم ہو کے ان کا اور اللہ کا ہو جائے گا. میں گاڑی پہ بھی بات نہیں کروں گی. یہ جو گاڑی کی بات کرے, کچھ پیسے میرے ہیں, کچھ ان کے ہیں. میں کیا کیا باتیں یہاں پہ بتاؤں, ہماری بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں یہاں پر بتاؤں گی. تو گاڑی میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میرے ہیں, گاڑی میں ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے ہیں, 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا ہے, 10 لاکھ ان کا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے, صحیح بول رہے ہیں. کیوں ہے ان کا, کس طرح ان کا 10 لاکھ, کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا, اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا.
جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی. وہ گاڑی بہت کھٹارا تھی, انہوں نے بیچ کے وہ مجھے نے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا, ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے کرولا لی ہے, میں کیوں دوسری گاڑی لوں, انہوں نے کہا نہیں بڑی گاڑی لیتے ہیں, سب نے بڑی رکھی ہوئی ہے, شرم آتی ہے, میں چھوٹی گاڑی سے اترتا ہوں شہر تو شرم آتی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے نام پہ لے لیں. انہوں نے کہا تمہارے نام پہ کیوں لینی ہے, تمہارے بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں اچھی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا ہے, بہت زیادہ کمایا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا نہیں سکی کیونکہ مجھے بانٹنے کی عادت تھی. میں نے کبھی حرام نہیں کمایا, مجھے کسی کا اسکیم کر کے چیزیں لینے کی عادت نہیں تھی. میں نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہو تو ہی اللہ آپ کو دیتا ہے, ادروائز اللہ آپ کو نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا, میری دوست کے ان پیسوں سے وہ زبردستی میرے سے گاڑی میں لے کے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکلواؤ. ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نکلوا لی. تمہیں اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہیں اپنے بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہارا شوہر نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نہیں یار, گاڑی کو کیا کرنا ہے, مجھے چھوڑ دے گا تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے, اور ایسا تھوڑی کرے گا اپنی بیوی بچی سے اوپر اپنی گاڑی رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی نکلوا دیں. گاڑی نکلوائی, گاڑی کی قسطیں بھی میں دیتی رہی ہوں پچھلے سال اپریل تک, جب تک میں واپس آئی ہوں. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. اور یہ جو زیور کی بات کر رہے ہیں وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا, اور میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا, جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا, جھوٹے پہ خدا کی لعنت 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا تو میں شوہر کو سپورٹ کر دیا, تو کیا کر دیا, میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا. ہمیں کوئی کام نہیں کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تو سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس, میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو اسی طرح. میرا اپنا چینل تھا, مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرز نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرز لے آئیں, آپ میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا سوشل میڈیا پہ آنے کا یا اپنی بیٹی کو یوز کرنے کا, تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. میرے پاس 4,000 کانٹینٹ ہے, میں لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا, میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے, میری بچی ہے چھوڑنے کا, تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. میرے پاس 4,000 کانٹینٹ ہے, میں لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا, میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے, میری بچی ہے چھوٹی, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, میں نے اس کو پالنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے فلاں اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے, کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا, اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان, جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا, انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے, میرے پاس چیزیں ہیں, تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں, میں اس گھر میں رہی ہوں, میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا, کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سب سارا خرچہ کر رہی ہوں, اپنی بیٹی کا, اپنے شوہر کا, کپڑوں کا, اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی ہوں. تو میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی, میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی, اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی. صرف یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹی سے ملنے نہیں دیتی, ان کو سب نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک والے نمبر پہ آپ میسج کر رہے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. جن کی بیٹی کو آپ نے گالیاں دے کر ذلیل کر کے اس کے کردار پہ باتیں اچھال کے پولیس والوں کے سامنے, غیر مردوں کے سامنے باتیں کیوں, وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر آؤ تمہیں چائے شائے پلاتے ہیں, اپنی بیٹی سے مل کے جاؤ. وہ یہی کہیں گے کہ لیگلی آؤ. تو میں ابھی آپ کو یہی کہتی ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل روٹ لیں گے. آپ بالکل لیگل روٹ ہی لینا چاہیے, آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا, 1 سال پہلے. سال بعد آپ کو لیگل روٹ جو یاد آ رہا ہے, مجھے سب سمجھ ہے آپ کس بات سے آ رہا ہے. مسئلہ نہیں ہے, آپ لیگل روٹ لے لیں, آپ لیگل روٹ لیں, میں اپنا لیگل روٹ دیکھتی ہوں, آپ اپنا لیگل روٹ دیکھیں. اور جو نیکسٹ لاسٹ پہ آپ نے بولا ہے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے یہ تمہیں بہتر پتا ہے. جب باپ نہیں نہ بن رہا ہوتا تو اس سے بہتر آپ باپ کے بغیر ہی زندگی گزارو. اور میں نے باپ کے بغیر اگر زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کے زندگی گزاری ہے. تو مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی بیٹی کا بھی باپ بنوں گی. اگر آپ میں باپ بننے کی اتنی وہ ہوتی نا, تو آج میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی, آپ کی بیٹی بھی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ اچھا بننے سے بہتر ہے کہ اگر آپ شروع میں ہی اچھے رہتے, اپنے الفاظ اچھے رکھتے, تو میں آج آپ کی بیوی ہوتی. اینڈ یس, ڈونٹ کال می یور وائف, میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے, میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دینا, کہ ایک سمی اور ایک موت,
اللہ مجھے اگر 2 راستے دے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی، میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی، عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں، یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے، میرا بس میں فیمس تھی، میرا کرنا بند کر دیں، یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے، میرا بس میں فیمس تھی، میرا سوشل میڈیا پہ تھا، پاس سمی کا بھی تھا، سب پتہ ہے مجھے، لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا۔ اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے خلا لیا۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں، میری دوست ہیں، یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ بات ایسے ہے، جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ پہلے میری بہنیں تھیں، اور وہ میرے منہ پر میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھی، میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی، اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا، اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی، تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا، آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا۔ جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، 5000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے، میرے ہاتھ میں 5000 روپے رکھا تھا، یہ تمہارا خرچہ ہے۔ سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے، سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا، میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا، میں نے کوئی کیمپین کر لیا، ہاف پیسے سمی نے لے لیے، میں نے کوئی بھی کیمپین کیے، مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں ہاف سمی لیں گے، یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے، اس کے جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے، اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں۔ میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں اپنا خود کماتی تھی، اپنا خود سب کر سکتی تھی، ایون اپنی بیٹی کا بھی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگننسی میں نے اس کا خود کیا، انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا، پریگننسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں۔ ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے، اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے، تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی، 3000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا۔ پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے، میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا، ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے۔ تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی، سمی نے کہا یہ نہ اٹھائیے، میرے پیسوں کا آیا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا، یہ میرے پیسوں کا آیا۔ سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے خلا لیا کیونکہ ماما سٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا۔ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا۔ کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا سٹیپ میرے لیے اٹھانا، لیکن میری بیٹی محفوظ نہیں تھی۔ زیادہ ڈیپ باتیں میرے پاس اس سے 4000 زیادہ باتیں کرنے کے لیے، مجھے لگتا ہے مجھے صرف اتنا بتانا چاہیے جتنا ضروری ہے کہ میں نے خلا کیوں لیا۔ باقی کسی کو جج کرنا ہوتا ہے، کسی کے پاس ہے، اس کو جج نہ کیا کریں۔ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، جو چپ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے، جو بہت اچھا پروٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہی اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سوشل میڈیا ایک فیک ہے، فیک لائف ہے ایک، جتنے بھی لوگ جتنا بھی کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو کسی کو جج نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے، میری دعا ہے اللہ میری بیٹی کے، سب کی بیٹیوں کے، جن کی شادیاں ہو گئی، جن کی بچیاں اب پیدا ہوئی ہیں، جتنی بھی بچی ہیں، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیں۔ میں چلتی ہوں، اس کے بعد میری کوئی ویڈیو نہیں آئے گی، یہ میرا آخری بات تھی جو میں نے کر دی ہے۔ میرا سمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو بولنا ہے، جتنے جھوٹ بولنے ہیں، جتنی چیزیں کرنی ہے وہ 100 دفعہ کریں، وہ ویوز لیں، جو مرضی کریں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کو کسی بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ حافظ۔